नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात की हम्द व सना, वजह तख्लीक़ कायनात प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आजिज़ाना और हकीराना हदिया दरूद व सलाम के बाद तमाम अहबाब और सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसके एहसान से स्कॉलर्स ऑफ मिनहाज की जुमला टीम की काविश के साथ एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब के साथ महफ़िल गुफ्तगू होने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका अता फ़रमाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस टीम की सारी काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और अपनी रहमत और अपने करम का सदका इन नौजवानों को अपनी जवानी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तबलीग के लिए और इशाअत के लिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी उम्मत की इस्लाह के लिए कोशिश करने में सर्फ़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इनकी कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आज की इस मुबारक नशिस्त में जिस खूबसूरत मज़मून पर इजहार ख़याल करने के लिए मुझे कहा गया है वो एक ऐसा शानदार ईमान अफरोज़ टॉपिक है कि जिस पर इश्क वाले और मोहब्बत वाले जितने भी प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू करना चाहें वो सारी ज़िंदगी इस मज़मून को प्यार और मोहब्बत से बयान कर सकते हैं। मैं एक शायर के शेर के साथ आज की इस नशिस्त का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। शायर ने कहा कि लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, या रसूल अल्लाह हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। मैंने आपके सामने इस दरूद व सलाम के मज़मून को बयान करने के लिए सूरह अल अहज़ाब की आयत मुबारका नंबर 56 तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर दरूद व सलाम के मज़मून को बयान फरमाया है। इस आयत करीमा पर गुफ्तगू में इस आयत करीमा के तर्जुमे के साथ करना चाहता हूँ। अगर हम इस आयत करीमा के तर्जुमे को देखें तो ये बात ज़हनशीन कर लीजिए कि अगर हम तराजिम की जब बात करते हैं, कुरान मजीद के तर्जुमे की बात करते हैं, तो ये बात याद रखिए कि उनकी अगर इल्मी तकसीम की जाए और तर्जुमे की इल्मी हवाले से बहस की जाए कि किस किस किस्म के तराजिम हैं, उनकी कितनी अक़साम बन जाती हैं, तो ये एक तवील मज़मून है। मगर एक सादा सी बात समझने वाली ये है कि तर्जुमा जब भी आप कोई भी कुरान मजीद का पढ़ेंगे तो वो तर्जुमा दो तरह का होगा। एक तर्जुमा होगा इल्मी तर्जुमा जो किसी आलिम ने किया होगा, और एक तर्जुमा होगा इश्की तर्जुमा जो किसी आशिक ने किया होगा। इसकी ज़्यादा तफसील और तफसीर किए बग़ैर, वजाहत किए बग़ैर, सिर्फ़ एक जुमले में मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ जो समझने में मदद देगी कि इल्मी और इश्की तर्जुमे में फ़र्क क्या होगा। तो याद रख लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए ये बात। इल्मी तर्जुमे में कमी बेशी हो सकती है, इसलिए कि इल्म पढ़ के, सुन के, समझ के लिया जाता है, हासिल किया जाता है। मगर इश्की तर्जुमे के अंदर गलती का इम्कान कम होता है, क्योंकि आशिक जब भी बात करता है वो महबूब की रज़ा से बात करता है, महबूब से पूछ कर करता है। तो जब महबूब से पूछ कर करता है तो गलती का इम्कान नहीं रहता। इस आयत करीमा का इल्मी तर्जुमा जो बहुत जगह पर आपको पढ़ने सुनने में मिल जाएगा, बहुत सारी तफासीर में मिलेगा, वो ये है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उनकी ज़ात गरामी पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो। मगर इसका इश्की तर्जुमा जिस हस्ती से
اور جس ہستی کا بیان کردہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس ہستی کی ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی تبلیغ میں صرف ہوئی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی خدمت کرتے کرتے انہیں سفیر عشق رسول کا لقب اور ٹائٹل دیا گیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ، آپ نے اس آیت کریمہ کے ترجمے کو بیان کرتے ہوئے اور لکھتے ہوئے عرفان القرآن کے اندر اس ترجمے میں صرف ایک لفظ کا اضافہ فرمایا ہے۔ بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے یہ بات، صرف ایک لفظ اضافی آپ نے لکھا ہے بریکٹ کے اندر، مگر اس ایک لفظ نے دیگر تراجم کی نسبت معنی کو اور تفسیر کو زمین اور آسمان جتنا بدل دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھوں گا تو آپ بات سمجھیں گے۔ دیگر ترجموں میں یہ ہے اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ نے یہ لکھا، اللہ اور اس کے سب فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر۔ صرف ایک لفظ سب اضافی لکھا ہے، اور یہ اضافی نہیں ہے، حقیقت میں اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر ہے، کیونکہ ملائکتہ جمع جب مضاف ہو جاتا ہے تو وہ کلیت کا معنی دیتا ہے، وہ کلیت کا معنی دیتا ہے، کل کا، سب کا۔ تو ترجمہ اس کا حقیقت میں بنتا ہی یہ ہے، ملائکتہ، صرف فرشتے نہیں، سب فرشتے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ صرف اگر فرشتے لکھا جائے اور سب فرشتے لکھا جائے تو فرق کیا ہوگا؟ تو میں مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ سب فرشتے۔ کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں فرشتے ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، یہ اردو میں جملہ بولا جاتا ہے، فرشتے نام اعمال لکھتے ہیں۔ تو آپ ایمان سے بتائیے، کیا سارے فرشتے لکھتے ہیں؟ نہیں، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کی نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین کی لگائی ہے۔ تو صرف کرامن کاتبین ہیں جو لکھتے ہیں، اور ہم جملہ بولتے ہیں کہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اسی طرح جب قبر میں حساب و کتاب کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں فرشتے حساب و کتاب لیں گے، وہاں بھی سارے فرشتے حساب و کتاب نہیں لیں گے۔ یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی اللہ رب العزت نے منکر نکیر کی لگائی ہے، مگر ہمارے بولنے میں جملہ یہ آتا ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں، فرشتے پوچھیں گے اعمال کا، اور اس سے مراد سارے فرشتے نہیں ہوتا۔ تو اگر اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو کوئی سننے والا، کوئی پڑھنے لکھنے والا اس سے یہ معنی نکال سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح اعمال لکھنے کی ذمہ داری کچھ فرشتوں کی ہے، جس طرح اعمال کا پوچھنے کی ذمہ داری منکر نکیر کی ہے، شاید درود پاک پڑھنا بھی کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہوگی یا ڈیوٹی ہوگی، مگر نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ملائکتہ، جمع کو مضاف کر کے کلیت کا معنی بیان کیا کہ ہاں میں نے ساری ذمہ داریاں اور کام فرشتوں کو بانٹ بانٹ کر دیے۔ کچھ وہ ہیں جن کو اعمال لکھنے پر لگایا، کچھ وہ ہیں جن کو اعمال کا پوچھنے کا لگایا، جبریل امین کو وحی لانے پر لگایا، ملک الموت کو روح قبض کرنے پر لگایا۔ اس طرح کی ساری ذمہ داریاں ہم نے فرشتوں کو بانٹ بانٹ کر دیں، اور ایک فرشتے کا کام جس کی ذمہ داری ہو وہی کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔ مگر یہاں بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کی تھی، تو اللہ رب العزت نے ملائکتہ کہہ کر کلیت میں بیان کر دیا کہ جتنے کام بھی ہیں وہ ہم نے فرشتوں کو بانٹ بانٹ کر تقسیم کر کے دیے ہیں۔ مگر یہاں پر ملائکتہ میں اس نے بیان کر دیا کہ جو بھی فرشتہ ہے جسے ملائکہ کہا جائے گا، اس کی کوئی اور ڈیوٹی اور ذمہ داری ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی اور ذمہ داری ہو یا نہ ہو، اگر وہ اللہ کا فرشتہ ہے تو وہ ایک کام ضرور کرتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ اور یصلون مضارع کی بات کی کہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں ملائکہ کی پہچان بیان کر دی اور ملائکہ کی تعریف بیان کر دی کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ فرشتہ کون ہوتا ہے تو تم اس کی کیا نشانی بتاؤ گے، کیا علامت بتاؤ گے؟ کوئی کام ایسا نہیں جو ہر فرشتہ کرتا ہو۔ تو فرمایا ہاں یہ کام ایسا ہے جو ہر فرشتہ کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر فرشتے کی پہچان سمجھنا چاہتے ہو اور فرشتے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو فرشتہ وہ ہے، اور میرا فرشتہ وہ ہے جو میرے محبوب کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے دیکھیے اور سمجھیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے مضمون کو ختم نہیں فرمایا. اس نے آگے مضمون کو یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنو، اس نے آگے آمنو کا ذکر فرمایا ہے. تو جس طرح اس نے ملائکہ کا ذکر کر کے اس نے بیان کر دیا کہ جو فرشتہ ہوگا وہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوگا، تو اس نے آمنو کی شرط لگا کر ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا، ایمان والوں کی پہچان بیان کی اور ایمان والوں کو خبردار کیا کہ لوگوں اگر ہر ذمہ داری پوری کر لے، ہر کام احسن انداز سے کر لے میرا فرشتہ، میں اس وقت تک اسے اپنا فرشتہ نہیں کہتا جب تک وہ میرے محبوب کی ذات گرامی پر درود نہیں پڑھتا. تو تم بھی چاہے ساری عبادتیں کر لو، ساری ریاضتیں کر لو، ہر ذکر اذکار کر لو، میرے ہر حکم کو پورا کر لو، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم میرے محبوب کی ذات گرامی کے ساتھ رشتہ درود و سلام کو قائم نہیں کر لیتے. اسی لیے شاعر نے اس مضمون کو اس انداز سے بیان کیا، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، کہ خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں کہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی پہچان بیان کر دی کہ ایمان والا بھی وہی ہے جو میرے محبوب کی ذات گرامی پر کثرت درود و سلام کا وظیفہ بنا لیتا ہے. تو سامعین ذی وقار، اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے یہ معنی اور یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. اب اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے چند ایک نکات اس مختصر وقت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یاد رکھ لیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. آج بدقسمتی کے ساتھ درود پاک کو تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، سلام کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ سلام نہیں پڑھا جائے، یا سلام پڑھنا معاذ اللہ بدعت اور گمراہی ہے یا غلط ہے، جو بھی اس کو بات کہہ دی جاتی ہے. اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے دیکھیں. اللہ رب العزت نے درود کا حکم ایک بار دیا، صلو علیہ، اور سلام کا حکم دو بار دیا، وسلموا تسلیما. صرف سلام پڑھنا نہیں ہے، کثرت کے ساتھ سلام پڑھنا ہے. تو اگر درود کا انکار کر دیا جاتا تو شاید بات سمجھ آتی، انکار بھی اس چیز کا کیا جا رہا ہے جس کا حکم دو بار دیا گیا ہے. وسلموا تسلیما، پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھتے چلے جاؤ. سامعین ذی وقار، اب یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو درود اور سلام پڑھتے رہنے کا حکم دیا ہے. تو میں یہاں پر جو بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھ لیں قرآن مجید کے اندر یہ کوئی واحد اکیلا ایک حکم نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کو یا مومنین کو دیا ہے. قرآن مجید احکامات سے بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ حکم دیا اللہ رب العزت نے. نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، سچ بولنے کا حکم ہے، حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے، کچھ کام کرنے کا حکم ہے، کچھ کام نہ کرنے کا حکم ہے. قرآن مجید احکامات سے بھرا ہوا ہے، بے شمار حکم ہیں جو دیے گئے ہیں. مگر توجہ سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے اس بات کو سمجھ کر، اور وہ یہ ہے، یاد رکھ لیں قرآن مجید کا کوئی ایک حکم بھی، اگر سارے احکامات کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، اکٹھا کر لیں، تو یاد رکھ لیں قرآن مجید کا کوئی ایک حکم بھی اس حکم جیسا نہیں ہے، نہ یہ حکم کسی اور حکم جیسا ہے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے آپ کے سامنے عقیدہ رکھنا چاہتا ہوں. کوئی ایک حکم بھی قرآن مجید کا اس حکم جیسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کے حکم کو بھی بے مثال بنایا ہے، اس کی مثال ہی نہیں ہے. تو ذرا غور کریں اس بات پر کہ جس محبوب کی ذات گرامی پر پڑھے جانے والے درود و سلام کے حکم کی مثل رب کائنات نے نہیں بننے دی، وہ اس ذات کی مثل کسے بننے دے گا. اسی لیے تو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب پکار اٹھے کہ کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولندی. اب آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ کیسے یہ بات کہہ دی کہ یہ حکم سب حکم احکام کے اندر بے مثال ہے. تو یاد رکھ لیں قرآن مجید میں جتنے حکم بھی ہیں وہ صرف حکم ہے، جسٹ آرڈر ہے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو.
حج کرنے کا حکم دیا، جس کی استطاعت ہے وہ حج کر لے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم سے پہلوں کو بھی دیا گیا، تم بھی رکھو۔ جس حکم بھی اٹھائیں گے، جس حکم کو سچ بولو، یہ کرو یہ کرو، وہ صرف حکم ہوگا۔ مگر یہ حکم اللہ رب العزت نے دیا تو ہے، مگر اس حکم سے پہلے ایک خبر دی ہے۔ براہ راست یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس حکم سے پہلے ایک خبر دی۔ اور خبر کیا دی؟ فرمایا جب میں نے تمہیں نماز کا کہا تو تمہیں حکم دیا کہ تم پڑھو، یہ میرا حکم ہو گیا۔ جب میں نے روزہ رکھنے کا کہا تو میں نے حکم دیا روزہ رکھو، یہ میرا حکم ہو گیا۔ جب میں نے زکوٰۃ کا کہا تو تمہیں زکوٰۃ دینے کا کہا، زکوٰۃ ادا کرو، یہ میرا حکم ہو گیا۔ حج کرو، یہ میرا حکم ہو گیا۔ حقوق ادا کرو، یہ میرا حکم ہو گیا۔ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ میرے احکام ہو گئے۔ مگر جب درود کی باری آئی تو فرمایا تمہیں حکم بعد میں دوں گا، پہلے سن لو، یہ ایسا کام ہے جو سب سے پہلے میں خود کر رہا ہوں۔ ان اللہ، میں کر رہا ہوں، وملائکتہ، میرا ہر فرشتہ کر رہا ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں تم کرو، تو یہ تمہارے لیے حکم بعد میں بنایا ہے۔ اس نبی کے درود و سلام کو پہلے میں نے اپنی سنت بنایا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے احکامات ہمیں دیے گئے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں، کیونکہ اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ، روزہ، حج اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں، کیونکہ اللہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ مگر درود و سلام کو حکم دینے سے پہلے فرمایا کہ تمہیں بعد میں کہتا ہوں، پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کام وہ ہے جو تمہارا رب بھی کرتا ہے، یہ کام وہ ہے جو تمہارا رب بھی کرتا ہے، اس کا ہر فرشتہ بھی کرتا ہے۔ اب تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی کرو۔ تو یہ حکم بعد میں ہوا، اللہ کی سنت پہلے ہوا۔ اب یہاں ذرا توجہ سے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو، اور جس چیز پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ نے اپنی ساری زندگی لگا دی اس عقیدے کی اصلاح کے لیے، ادھر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نماز بھی سنت ہے، مگر کس کی ہے؟ وہ نبی انبیاء کی سنت ہے۔ روزہ بھی سنت ہے، وہ انبیاء کی سنت ہے۔ حج، زکوٰۃ انبیاء کی سنت ہیں، اور انبیاء مخلوق ہیں۔ اور درود اللہ کی سنت ہے جو خالق ہے۔ اب اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا کہ مخلوق بڑی ہے یا خالق بڑا ہے۔ حقیقتاً خالق بڑا ہے، تو جب خالق بڑا ہے تو لازم ہے کہ سنت بھی اس کی بڑی ہوگی۔ تو ہر عبادت جو میں اور آپ کرتے ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ مخلوق کی سنت ہے، اور درود خود خدا کی اور خالق کی سنت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کے درود و سلام کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام اور عظمت عطا کر دیا اور وہ بلندی عطا کر دی جو دیگر عبادتوں کو نہیں دی، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہیں، اور اس سے بڑھ کر کسی کی سنت نہیں ہے۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اے میرے اللہ، اگر تو نے نماز کو حکم بنایا، روزہ، حج، زکوٰۃ کو حکم بنایا، تو کیا وجہ ہے کہ تو نے درود کو سنت بنایا؟ تو اس کا جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے، یہ جو حکم ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، اس حکم میں ایک کمزوری ہوتی ہے، اس میں ایک کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری کیا ہوتی ہے کہ یہ حکم بدلتا بھی ہے اور کم زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے حکم بدلتا بھی ہے اور کم زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن جب انسان مسافر ہو جاتا ہے، سفر پر جاتا ہے، تو اللہ اس نماز کو قصر کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ظہر کی 4 رکعت نماز فرض جو ہے وہ 2 پڑھے جاتے ہیں، تو یہ قصر ہو جاتا ہے، تو کم ہو گیا۔ پھر یہ بدلتا بھی ہے، جیسے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، قیام کرنا فرض ہے، اس میں انسان بیمار ہو جائے، شریعت کہتی ہے بیٹھ کر پڑھ لو، زیادہ بیمار ہو لیٹ کر پڑھ لو، اور زیادہ بیمار ہے اشارے سے پڑھ لو۔ تو حکم ایسی چیز ہے جو کم بھی ہوتا ہے، جو بدلتا بھی ہے۔ مسافر ہیں، روزہ رکھنے میں اختیار دے دیا، اگر ایزی سفر ہے رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لیں۔ تو یاد رکھ لیں، حکم ایسی چیز ہے جو بدلتا بھی ہے، جو کم زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب، میری نماز، میرے لیے روزہ، میرے لیے حج، زکوٰۃ، وہ حکم اس لیے ہیں کہ مخلوق اسے چاہے، بدلنا چاہے، اور اس کے لیے حالات کے لیے بدلتے رہیں تو بدلتے رہیں، یہ میری عبادتیں ہیں۔ مگر آپ کے ذکر کو،
آپ کی بات اور آپ کے درود و سلام کو حکم اس لیے نہیں بنا رہا کہ کائنات کا کوئی مفتی کہیں اسے بدل نہ دے، اسے میں اپنی سنت بناتا ہوں، اور میری سنت کا قاعدہ میرے قرآن میں بیان کر دیا کہ میری سنت کی شان یہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ حالات بدلیں یا زمانہ بدلے، کائنات بدلتی ہے تو بدل جائے، نہ کبھی اللہ بدلا ہے نہ کبھی اس کی سنت بدلی ہے۔ تو اس نے فرمایا محبوب میں نے تیرے ذکر کو اس لیے اپنی سنت بنا دیا کہ کائنات بدلتی ہے تو بدل جائے، ہم تیرے ذکر اور تیری بات اور تیرے درود و سلام کو کبھی بدلنے نہیں دیں گے۔ اسی لیے سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے سبھی عادا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا سونیا کبھی چرچا تیرا۔ کائنات بدل سکتی ہے مگر نبی کا درود و سلام کبھی بدل نہیں سکتا۔ اب اس میں ایک نقطہ اور ہے جس پر میں اپنی بات کو آج مکمل کرنا چاہوں گا، اسی درود و سلام کی عظمت اور فضیلت اور شان کے حوالے سے۔ اگر انسان اس کو سمجھ لے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے، یاد رکھ لیں عربی زبان کو جب انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عربی لغت کی باریکیوں کو جانتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ جب بھی اس میں کوئی جملہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی جملہ لکھا جاتا ہے تو وہ دو طرح کا جملہ ہوتا ہے، یا وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، میں اس کی تشریح آسان کر دوں گا، لفظ سے گھبرائیے مت، یا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، کوئی بھی کام، اور اسم کہتے ہیں کسی بھی نام کو۔ پہچان یہ ہے کہ جو جملہ کسی کام سے شروع ہو اسے فعلیہ، جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جو جملہ کسی نام سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ بس یہ سادہ سی مثال یاد رکھ لیجیے، اب ذہن نشین کر لیں یہ بات۔ فعلیہ اور اسمیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب فعل کسی کام کی بات ہوگی نا تو وہ کام کسی زمانے میں ہوگا۔ اب ہماری اردو زبان میں 3 زمانے ہم یوز کرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ عربی زبان میں 2 زمانے ہیں، ماضی اور مضارع۔ ماضی کی بات ہو جاتی ہے، مضارع میں حال اور مستقبل جمع ہوتا ہے۔ تو جب کوئی فعل ہوگا وہ زمانے کا محتاج ہوگا، مگر جب جملہ اسمیہ ہوگا وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں کل گیا تھا، ماضی کی بات، میں ابھی جا رہا ہوں، حال کی بات، میں کل جاؤں گا، مستقبل کی بات۔ تو جب بھی کوئی کام کیا جائے گا وہ زمانے کا محتاج ہوگا، مگر جب اسم اور نام کی بات کی جائے گی، آپ کسی چیز کا نام لیں، آسمان کا نام ہے، ہم آسمان کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، درخت کہتے ہیں، سمندر کہتے ہیں، پانی کہتے ہیں، کائنات کا کوئی کسی چیز کا نام لے، بندے کا نام، جگہ کا نام، وہ نام ہمیشہ سے اس کا نام آسمان ہے، اسے زمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل آسمان نام تھا آج کچھ اور ہوگا۔ تو جملہ فعلیہ زمانے کا محتاج ہوتا ہے، جملہ اسمیہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب اس آیت کریمہ کو ذرا دیکھیں، یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے یا جملہ اسمیہ بنتا ہے؟ یہ فعل سے شروع نہیں ہو رہا، یہ اس کائنات کے سب سے بڑے نام سے شروع ہو رہا ہے، ان اللہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، بے شک اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اللہ نے ماضی میں درود پڑھا؟ معاذ اللہ۔ یا ابھی پڑھ رہا ہے یا مستقبل میں؟ اس نے کہا اٹھاؤ یہ زمانے کی بحث اور فعل کو اٹھا کر لے جاؤ، میں اسے اپنے اسم سے شروع کرتا ہوں۔ اور اسم سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب درود پڑھ رہا ہے تو وہ جب سے ہے اور وہ جب تک رہے گا وہ محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے ہے وہ جب تک رہے گا، پڑھتا ہی رہے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اللہ درود پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ بھیج رہا ہے یا نہیں؟ بھیج رہا ہے، چونکہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس پر بھیج رہا ہے؟ اس نے تو کوئی شک میں یا اس نے چھپی ہوئی بات نہیں کی، یصلون علی النبی، وہ اس وقت بھی نبی کی ذات پر درود بھیج رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ایمان سے بتائیے، جب وہ یہ فرما رہا ہے کہ میں اس وقت اور ہر زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا، تو کیا اس کا بھیجنا ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ جس پر وہ بھیج رہا ہے وہ آج بھی موجود ہے؟ میں اور آپ اس علاقے میں کسی کو خط نہیں لکھتے جہاں ہمارا کوئی نہ ہو جاننے والا، پہچان والا، تو وہ جو صبح و شام 24 گھنٹے درود بھیج رہا ہے تو وہ کس لیے بھیج رہا ہے؟ وہ اسی لیے بھیج رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور موجودگی پر کائنات کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت کریمہ ہے، اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ وہ فرماتا ہے تمہیں نظر آئے یا نہ نظر آئے مجھ سے پوچھو، میں جو ہر لمحہ درود بھیج رہا ہوں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کل بھی تھے، محمد مصطفیٰ آج بھی ہیں، اور محمد مصطفیٰ کل بھی ہوں گے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ جو سامعین عزیز وقار، یہ درود و سلام ایک ایسا تعلق اور رشتہ ہے جو بندے کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے جوڑتا ہے۔ یہ طویل مضمون ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے، مگر ایک نصیحت پر میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ یہ ہے، یاد رکھ لیجئے، کثرت درود و سلام۔ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم قرآن مجید میں جو دیا، میں نے نماز کی بات بار بار کی، اس میں اللہ رب العزت نے نماز کے لیے لفظ صلاۃ رکھا، اور جب درود کی بات کی یصلون، اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ رکھا۔ اب عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد معاذ اللہ الفاظ کی کمی تھی؟ بولیے، نہیں، کمی نہیں تھی۔ تو اس نے اپنے ذکر کے لیے اور محبوب کے ذکر کے لیے ایک ہی لفظ کیوں چنا ہے؟ نماز کو بھی صلاۃ کہو، نبی کے درود کو بھی صلاۃ کہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بارگاہ میں قربت کو بیان کر رہا ہے، محبوبیت کو بیان کر رہا ہے کہ محبوب، میری تیری ذات کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو نام میرے ذکر کا ہو وہی نام تیرے ذکر کا ہو۔ مگر میں اس لفظ پر جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی ایمان افروز ہے، اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی اگر ہم تفصیل میں جا کر دیکھیں تو جس اینگل سے بھی اس کو دیکھیں گے لفظ کو، میں اس تفصیل میں جائے بغیر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑ دینا، قریب کرنا۔ تو جب صلاۃ کا معنی نماز ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، یہ بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ اور جب صلاۃ کا معنی درود ہو تو یہ بندے کو نبی کے قریب کرتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مگر ایک حدیث پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں مختصر، اور اس مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 2 چیزوں سے بری کر دے گا۔ صرف 100 مرتبہ، کتنا وقت لگ جاتا ہے اس میں؟ صرف 100 مرتبہ جو شخص روزانہ درود پاک پڑھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیا جاتا ہے، ایک منافقت، ایک دوزخ کی آگ۔ 2 چیزوں سے انسان کو بری کر دیا جاتا ہے، ایک منافقت، ایک دوزخ کی آگ۔ اور ان 2 چیزوں سے اگر انسان کو پناہ مل جائے تو انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ یہ نام کوئی بھی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ میں ایک جملے پر اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں اور مکمل کر رہا ہوں کہ جب میں اس مضمون پر بات کرتا ہوں، جب تک یہ بات میں نہ کہوں میرے اپنے دل کو سکون نہیں آتا، اور وہ یہ ہے، آپ دیکھیں آج کل آزمائشوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پر بڑی آزمائشیں ہیں۔ ہم جب کسی پریشانی مشکل میں ہوتے ہیں، ہم علماء سے، ائمہ سے، علم والوں سے وظائف پوچھتے ہیں، ان سے مسائل کے حل کے لیے کچھ پڑھنا پڑھانا پوچھتے ہیں، یہ سب حق ہے، جائز امر ہے۔ مگر یاد رکھ لیں جتنے وظیفے بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے وہ علماء اور مولویوں نے بنائے ہیں، جتنے وظیفے بھی دنیا میں ہیں وہ مولویوں نے بنائے ہیں۔ مگر یہ درود و سلام وہ وظیفہ ہے جو مولا نے بنایا ہے، اس سے بڑا وظیفہ روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مولوی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی اللہ والا آپ کو وظیفہ دیتا ہے تو اپنے وظیفے کے ساتھ وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھنا، کیونکہ کسی کو بھی اپنے وظیفے کی قبولیت کا یقین نہیں ہے، اسے یقین ہے تو اس کے اس عطا کردہ وظیفے کا یقین ہے۔ تو اس کو چلتے پھرتے اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنی اولادوں کو یہ سکھائیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی خیرات عطا کرے۔ اللہ رب العزت اس درود و سلام کا صدقہ انسانیت پر رحم فرمائے، امت مسلمہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نوازشات عطا فرمائے، اور بالخصوص انسانیت کو اس کرونا وائرس کی وبا سے اور تکلیف سے نجات اور خلاصی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.